खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ बांट सकूँ, खुदा के कलाम की बातों को आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मेरा ईमान है कि खुशखबरी प्रोग्राम के वसीले से आप अपनी ज़िंदगियों में बरकत महसूस कर रहे हैं, आप खुदा के कलाम की बातों को सीख रहे हैं और खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में बरकतें लेकर आ रहा है। और आज एक और पैगाम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज का पैगाम एक बहुत बड़ी वार्निंग, बहुत बड़ा इंतबाह है। बड़ी तवज्जो के साथ मेरे साथ रहिएगा और खुदा के कलाम को सुनिएगा। और मेरा ईमान है कि आज का कलाम, आज का पैगाम आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर तब्दीली लेकर आएगा। कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो जान और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और बेतासीर वापस नहीं लौटता है। आज का पैगाम मेरी दुआ है कि बेतासीर वापस ना लौटें। और आज के पैगाम का जो मौजू है वो है मिसिंग गॉड्स डेडलाइन, कि कैसे हम खुदा की जो डेडलाइन है हमारी ज़िंदगी के बारे में, या जब हमारा आखिरी वक्त है, कैसे हम उसको जब मिस कर जाते हैं, ट्रेन हाथ से निकल जाती है तो अंजाम क्या होता है। तो इसके लिए हम अमसाल 29वें बाब की पहली आयत की तिलावत सुनेंगे। अमसाल 29वें बाब की पहली आयत। तो खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, जो बार बार तंबीह का पाकर भी गर्दन कशी करता है, नागहान बर्बाद किया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत मिले। जो बार बार तंबीह पाकर भी गर्दन कशी करता है, नागहान बर्बाद किया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। अमसाल जो बहुत बड़े दानिश शख्स ने, सुलेमान ने लिखी है, वो बताना चाहता है, वो हमें सिखाता है कि कैसे खुदा बार बार हमें तंबीह करता है। बार बार खुदा चाहता है कि हम उसके पास आएं, लेकिन जब हम उसकी बात को नहीं सुनते तो उसके बाद सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं होता। जब हम खुदा के बार बार समझाने पर भी नहीं समझते तो आखिरकार डेडलाइन ख़त्म हो जाती है और हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं और वक्त हमारे हाथ से गुजर जाता है। मसीह खुदावन ने फरमाया कि जब वो आएगा, जब यीशु मसीह चोर की तरह आ जाएगा, तो लोगों को कई बार कलाम सुनाया चुका उन्होंने सुना होगा, कई बार उन्होंने इबादत अटेंड की होंगी, कई बार वो इबादतों में गए होंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने खुदावंद की आवाज़ को सीरियस ना लिया। और मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि मैं चोर की तरह अचानक आ जाऊंगा। लोग शादियां करते होंगे, लोग बिजी होंगे, लोग घर बना रहे होंगे, जैसे तूफान आ गया नूह के दिनों में वैसे होगा। मसीह खुदावंद मेरे अजीज़ों जल्द आने वाला है। इससे पहले कि आपकी डेडलाइन ख़त्म हो जाए, इससे पहले कि मसीह खुदावंद आ जाए, हमने अपने आप को तैयार करना है। तो इसके लिए आज हम 4 बातें देखेंगे कि कैसे हम खुदा की डेडलाइन को मिस करते हैं, कैसे हम खुदा के ठहराए हुए वक्त को, एक लाइन को जो उसने ठहराई है, उसको मिस कर जाते हैं या उसकी आवाज़ नहीं सुनते। तो इसके लिए पहली चीज़ ये है कि खुदा रूहानी तौर पर हमें कायल करता रहता है। रूहानी तौर पर खुदा हमें सिखाने की कोशिश करता है कि हम अपनी ज़िंदगी जो है उसके ताबे करें, अपनी ज़िंदगी में उसके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। अगर आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप समझते हैं कि खुदा ने आपसे कभी कलाम नहीं किया, खुदा ने कभी आपको यह ऐसी तहरीक नहीं दी, आपको तौबा तक ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए कोई मौका नहीं दिया, तो आप मेरी आवाज़ से
میرے اس پیغام کے ذریعے سے سمجھ لیں کہ خدا آپ کو بلا رہا ہے۔ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے، ناگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ کیسے خدا ہمیں تنبیہ کرتا ہے؟ پہلے نمبر پر خدا ہمیں روح القدس کے ذریعے سے اپنے پاس بلاتا ہے۔ خدا روح القدس کے ذریعے سے ہمیں قائل کرتا ہے۔ روح القدس ڈھونڈ رہا ہے لوگوں کو کہ وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ کلام میں لکھا ہے کہ روح کہتی ہے آ، اور دلہن بھی کہتی ہے۔ خدا کا روح لوگوں کو قائل کر رہا ہے، خدا کا روح لوگوں کو کنوکٹ کرتا ہے، خدا کا روح لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو قبول کریں، چوٹ لگاتا ہے۔ جیسے آپ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں سنتے ہیں کہ جب خداوند کے بندہ پطرس نے خدا کا کلام سنایا تو لکھا کہ ان کے دل پر چوٹ لگی۔ خدا اپنے روح کے ذریعے سے ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں بلاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر خدا کبھی کبھی بیماری بھیج کر ہمیں کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خدا سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ باز آ جاؤ اور میری مرضی کو پورا کرو۔ لیکن کئی لوگ بیماری کو، تکلیف کو سیریس نہیں لیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے۔ جب بھی آپ پر کوئی تکلیف آئے، مشکل آئے، کوشش کریں اس میں خدا کی آواز کو سننے کی۔ خدا کئی بار لوگوں کو بیمار کر کے بھی تنبیہ کرتا ہے۔ کئی بار خدا نے بیماری کے ذریعے سے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی، بیماری بھیج کر، ٹپالی بھیج کر، وبائیں بھیج کر خدا نے تنبیہ کی، خدا نے سکھایا۔ جو بار بار تنبیہ کا پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے، ناگہان برباد کیا جائے گا۔ کئی لوگ بیماری میں کئیوں نے توبہ کی، کئیوں نے بیماری جب ان کی زندگی میں آئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ انہیں خدا کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کی روشیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کبھی کبھی خدا دکھ بھیج کر بھی ہم سے بولتا ہے، خدا ہم سے کلام کرتا ہے دکھوں کے ذریعے سے کہ ہم اس کو پہچانیں، اس کی مرضی پوری کریں، اس کی آواز کو سنیں۔ روح القدس کے ذریعے سے، بیماری کے ذریعے سے، دکھوں کے ذریعے سے، اور پھر خدا پیار سے بھی ہمیں بلاتا ہے کہ ہم اس کو جلال دیں، اس کے نام کی تعظیم کریں۔ بڑے پیار سے بھی خدا ہمیں کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میرے پاس واپس آ جائے۔ لیکن بہت دفعہ لوگ روحانی طریقے سے یا روحانی طور پر وہ خدا کی آواز کو نہیں سننا چاہتے، وہ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرنا چاہتے، اور ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایک اور وجہ، پہلے نمبر پر کہ روحانی طور پر، دوسرے نمبر پر ہم ضدی یا بغاوت کر کے، بغاوت کی وجہ سے خدا کی آواز کو نہیں سننا چاہتے، چونکہ ہم باغی بنے رہتے ہیں، اور ضد جو ہمارے اندر ہے اس سے ہم خدا کی مرضی، خدا کی آواز کو نہیں سنتے۔ امثال 27ویں باب کی پہلی آیت پر کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ کل کی بابت گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ خدا جب ہمیں بلاتا ہے تو بہت دفعہ ہم اپنی ضد کی وجہ سے، باغیانہ طبیعت کی وجہ سے، باغی رویے کی وجہ سے ہم خدا کی مرضی کو خدا کی آواز کو نہیں سنتے ہیں۔ اور ایسا کلام مقدس میں کئی لوگ گھمنڈی ہوتے ہیں، اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں ہوتے ہیں، وہ خدا کی آواز کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی زندگی میں خدا کی آواز کو سننا نہیں چاہتے۔ اور کلام مقدس میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو بھیجا کہ جا کر فرعون سے کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دے، کیونکہ یہ جا کر میری عبادت بیابان میں کریں، میرے لیے قربانی کریں، تو موسیٰ پہلے جانے سے ہچکچا رہا تھا، کہتا ہے خدا میں کیسے جا سکتا ہوں، بہانے بنانے کی کوشش کی۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ
تجھے یہ پیغام فرعون کو دینا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جب موسیٰ گیا، موسیٰ نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے، اور موسیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں جانے دوں گا۔ مصر کے اندر ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے، دو طاقتیں برسر پیکار ہیں، لڑ رہی ہیں۔ ایک طرف فرعون ہے جو خدا کی آواز سننا نہیں چاہتا، سبب گھمنڈ ہے، گھمنڈ ہے، اس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے۔ اور دوسری طرف خدا ہے، خدا نے 10 آفتیں مصریوں پر بھیجیں، مینڈک آ گئے، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، ان کے کچن میں، ان کے گھروں میں، ان کے بیڈ رومز میں، ان کے جوتوں میں، ان کے قالینوں کے، ہر جگہ پر مینڈک پھیلے ہوئے ہیں۔ خدا نے بڑی آفتیں بھیج کر اپنی قدرت کو ظاہر کیا، لیکن فرعون اپنے گھمنڈ کی وجہ سے خدا کی آواز سننا نہیں چاہتا۔ تو میرے ساتھ دیکھیے خروج 8ویں باب کی آپ 9ویں 10ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، موسیٰ نے فرعون سے کہا تجھے مجھ پر یہی فخر رہے، میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت کے واسطے کب کے لیے شفاعت کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھر سے دفع ہوں اور دریا ہی میں رہیں۔ تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کل کے لیے، تب اس نے کہا تیرے ہی کہنے کے مطابق ہوگا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں۔ جب موسیٰ فرعون سے بات کرتا ہے، ہر طرف مینڈک پھیلے ہوئے ہیں، وبائیں مصر کو گھیرے ہوئے ہیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آخرکار موسیٰ نے فرعون سے کہا، فرعون کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کر، تو موسیٰ نے کہا کب کے لیے میں دعا کروں؟ لکھا ہے کہ موسیٰ نے فرعون سے کہا تجھے مجھ پر یہی فخر رہے، میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت کے واسطے ایک کب کے لیے شفاعت کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے دفع ہوں اور دریا ہی میں رہیں۔ کب کے لیے میں تجھ سے دعا کروں کہ یہ مینڈک ختم ہو جائیں، کیونکہ اس نے دعا کے لیے کہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ فرعون کا جواب کیا ہے؟ کل کے لیے، آج نہیں کل۔ ہم بہت دفعہ غرور کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، یا اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے خدا کی آواز سننا نہیں چاہتے۔ آج موقع ہے۔ فرعون کہتا ہے کل دعا کرنا، آج نہیں۔ کل، tomorrow will never come، کل کبھی نہیں آئے گا۔ لکھا ہے کہ تم کل کی بابت نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ آج موقع ہے، آج وقت ہے کہ خدا کی آواز کو سنیں، یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیں۔ یسوع مسیح کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، مسیح خداوند کے بغیر ہماری زندگیاں ادھوری ہیں۔ اس سے پہلے کہ کل نہ آئے، اس سے پہلے کہ کل ہمیں موقع نہ ملے، لیکن کہ جب تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، بلکہ خدا کی آواز سن کر اپنی زندگی اس کو دو۔ کبھی کبھی بہت لیٹ ہو جاتی ہے کہ خدا کی ڈیڈ لائن ختم ہو جاتی ہے، تو پھر خدا برباد کر دیتا ہے قوموں کو اور ممالک کو۔ نینوا والے لوگ، ڈیڈ لائن دی گئی، 40 دن کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا۔ 40 دن کے بعد نینوا کی اینٹ سے اینٹ بچا دی جائے گی۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد ہو رہا ہے، تو اس نے خدا کے بندہ کی، جو وہ سنانا چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا، منادی کی وجہ سے، یونا کی منادی کی وجہ سے انہوں نے توبہ کر لی۔ ڈیڈ لائن ختم نہیں ہوئی، خدا نے، نینوا والوں نے توبہ کر لی، خدا نے وارننگ بھیجی، تنبیہ کیا، انہوں نے خدا کی آواز پر کان دھرا۔ لیکن جب لوگ خدا کی آواز نہیں سنتے، جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے، ناگہان برباد کیا جائے گا۔ بار بار خدا سکھاتا ہے، بار بار خدا
لوگوں کو بتاتا ہے، لیکن جب بار بار سننے کے بعد، بار بار خدا کے پاس جانے کے بعد، خدا کی آواز سننے کے بعد لوگ اپنے غرور کی وجہ سے خدا کی آواز نہیں سنتے، ضد کی وجہ سے خدا کی آواز نہیں سنتے، تو آخر کار خدا پھر ختم کر دیتا ہے۔ آدھی رات کو دھوم مچی، دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ مڈ نائٹ کرائی، ہو سکتا ہے کہ آج رات خداوند یسوع مسیح آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی جب آپ یہ پیغام سن رہے ہیں خداوند یسوع مسیح آ جائے۔ آپ کو اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، کیسے جب لوگ خدا کی ڈیڈ لائن کو مس کرتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیوں مس کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں؟ اچانک تباہی۔ کبھی کبھی جب لوگ خدا کی آواز کو، خدا کی ڈیڈ لائن کو مس کرتے رہتے ہیں تو اس کے کچھ کارن ہوتے ہیں اور اچانک تباہی آ جاتی ہے۔ لوگ گمراہی کی طرف راغب ہوتے ہیں، گمراہی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ مسیح خود یہ اینڈ ٹائمز کی، آخری دنوں کی ایک نشانی ہے۔ 24ویں باب میں متی کی انجیل میں مسیح خداوند نے فرمایا، جب شاگردوں نے سوال کیا کہ خداوند تیرے آنے کے کیا نشان ہیں، تیرے آنے کی کیا علامات ہوں گی، کب تو آئے گا، تو مسیح خداوند نے کہا کہ یہ تو خدا جانتا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے آنے، جب میں آؤں گا تو اس وقت کیا ہوگا۔ تو یہاں پر مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں، مختلف نشانیاں ہیں، لیکن کہ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے، تم کو قتل کریں گے، میرے نام کی خاطر سب قومیں تجھ سے عداوت رکھیں گے، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے، بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے، آج بھی جھوٹی تعلیمات بہت زیادہ چل رہی ہیں، بہت سارے لوگ جھوٹی تعلیم کے پیچھے چل رہے ہیں۔ خدا کی مرضی کو سمجھیں، خدا کی باتوں کو سمجھیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کہ اچانک بربادی آ جائے، اس سے پہلے کہ اچانک تباہی اور بربادی وارد ہو جائے۔ ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیے، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کے پہلے باب کی 24ویں آیت سے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ خدا چھوڑ دیتا ہے، پھر اچانک تباہی آ جاتی ہے۔ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ جب لوگ خدا کی آواز نہیں سنتے، خدا کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا، تاکہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا، اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس کے خالق کے جو ابد تک محمود ہے رہے۔ اور لکھا ہے کہ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت پرستی سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلا پایا۔ جب لوگوں نے آواز نہ سنی، جب خدا کی آواز سن کر انسنی کر دی، تو اچانک تباہی آ گئی، پھر خدا نے چھوڑ دیا۔ عورتوں نے عورتوں کے ساتھ، مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیاہی کے کام کیے، خدا نے انہیں لکھا ہے کہ گمراہی کے لائق بدلا دیا، خدا نے مار ڈالا۔ پھر یہ بات سدوم اور عمورہ کی ہو رہی ہے۔ خدا نے سدوم اور عمورہ کو برباد کر دیا جب وہ خدا کی آواز نہیں سنتے تھے۔ جب قومیں، زندگیاں، خاندان خدا کی آواز نہیں سنتے تو ان کے ساتھ ایسے حالات ان کی زندگی میں میرے عزیزوں آ جاتے ہیں۔
جب لوگ روحانی طور پر انہیں بار بار تنبیہ کی جاتی ہے نہیں سنتے، جب انہیں تنبیہ کی جاتی ہے تو اپنے ضد کی وجہ سے نہیں سنتے خدا کی آواز کو، اور پھر جب نہیں سنتے سڈن اچانک تباہی آ جاتی ہے ان کی، اور اس تباہی کی وجہ گمراہی ہوتی ہے، وہ گمراہ ہوتے نہیں سننا چاہتے۔ اور چوتھی اور آخری بات، سیٹلڈ ڈیسٹنی۔ آپ جب نہ روحانی طور پر سننا چاہتے ہیں، ویسے بھی غرور میں آ کر ضد کی وجہ سے نہیں سننا چاہتے، اچانک تباہی، پھر آپ کی منزل طے شدہ ہے، سیٹلڈ ڈیسٹنی ہے آپ کی، آپ کا مقدر لکھا جا چکا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں یا میں کہاں جا رہا ہوں۔ عبرانیوں 9 باب کی 27ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ عبرانیوں 9 باب کی 27، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ سیٹل ڈیسٹنی، آپ کی منزل، آپ کا مقدر، آپ کی فیٹ سیٹلڈ ہے۔ پھر آپ نہیں سننا چاہتے، میں نہیں سننا چاہتا، آپ خدا کی آواز پر لبیک نہیں کہنا چاہتے، تو لکھا ہے کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا، اس کے بعد موت مقدر بنتی ہے۔ جب موت مقدر بنتی ہے تو میرے عزیزو پھر کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہوتا۔ لکھا ہے کہ قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا، مرنے کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی۔ آپ مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ٹائم ختم نہیں ہوا، ابھی گھڑی کی ٹک 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 چل رہی ہے، ابھی وقت گزر رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب جسے کہتے ہیں کہ سوئی پر سوئی چڑھ جائے گی، بالکل ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ابھی ٹائم خدا نے ہم سب کو دیا ہوا ہے، لیکن جب اس زندگی میں ہم خداوند کو قبول نہیں کرتے، مر جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا چانس نہیں ہوتا۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ روح القدس کے خلاف گناہ کیا ہے؟ کیسے روح القدس کے خلاف انسان گناہ کرتا ہے؟ سب سے بڑا گناہ، ایسا گناہ جو ناقابل معافی ہے، وہ کیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں روح القدس کے خلاف گناہ۔ روح القدس کے خلاف گناہ کہ کون سا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے؟ تو میرے عزیزو، جب ہم یسوع مسیح کو قبول کیے بغیر، اسے اپنی زندگی دیے بغیر مر جاتے ہیں، تو یہ وہ گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ ہم روح القدس کے خلاف گناہ کرتے ہیں، کیونکہ روح القدس ہمیں خدا کے بیٹے کی، اس کے نجات کے منصوبے کی تعلیم دے رہا ہے۔ روح القدس بتا رہا ہے کہ ہمارے لیے یسوع مسیح مر گیا ہے، وہ ہمارے لیے قربان ہو گیا ہے۔ جب ہم اس کے یسوع مسیح کو جو ہمارا منجی ہے، خدا کے بیٹے کو قبول نہیں کرتے، اسے شخصی طور پر اپنی زندگی نہیں دیتے، یہ روح القدس کے خلاف گناہ ہے۔ کوئی انسان اس زندگی میں روح القدس کے خلاف گناہ نہیں کرتا، مرنے کے بعد یہ گناہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ یسوع مسیح کو قبول کریں۔ جب تک آپ کے پاس زندگی ہے آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ یسوع مسیح کو قبول کریں، لیکن مرنے کے بعد سوائے دوزخ کے اور کوئی چارہ نہیں، کوئی وہاں پر اس کے بعد امید نہیں ہے۔ پھر ڈیڈ لائن مس ہو چکی ہوگی، ٹرین ہاتھ سے چھوٹ چکی ہوگی، کوئی چارہ، کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ، میں اس لیے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ سب کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے، نجات اس کے پاس ہے، کوئی یسوع مسیح کے بغیر آسمان پر نہیں جا سکتا۔ ہم ہر روز برکتوں کی بات کرتے ہیں، میں برکتوں کے بارے میں پیغام دیتا ہوں، میں شفا کے بارے میں پیغام دیتا ہوں، میں شفا بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں، میں لوگوں کے خوشحالی کے لیے دعا کرتا ہوں، میں لوگوں کی ہر طرح کی برکتوں کے لیے خدا سے منت کرتا ہوں، لیکن ساری چیزوں سے بڑھ کر ہماری روح کی شفا بڑی ضروری ہے۔ ہماری روح کہاں جا رہی ہے یہ بڑا ضروری۔ اگر بدن صحت مند ہے، روح بیمار ہے، تو یہ سب سے بڑا لاس ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ ہماری روح کہاں پر جائے گی اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع کے بغیر
रूह आसमान पर नहीं जा सकती। रूह के यीशु के बगैर हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। यीशु मसीह के बगैर हम अबदी ज़िंदगी के वारिस नहीं हो सकते हैं। मरने के बाद ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम यीशु को कबूल। अभी वक्त है। अमीर शख्स और गरीब लाजर, आपने सुना है स्टोरी दोनों की। दोनों मर गए। एक की रूह अब्राहम की गोद में, एक की आलमे रवा में, पताल में डाल दी गई है। एक तड़प रहा है, एक आराम की हालत में है। अमीर शख्स दूर से लाजर को देखकर कहता है कि बाप अब्राहम, लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा भिगोकर मेरी जुबान को तर करे। जवाब मिला, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका है, लाजर बुरी। तू तड़पता है, वो आराम पाता है। वैसे भी हमारे और तुम्हारे दरमियान घड़ा है, बहुत बड़ा घड़ा है, बहुत बड़ा पिट है, एबीस है, बहुत बड़ा खला है, गल्फ है हमारे दरमियान। ना तुम्हारी तरफ से ना हमारी तरफ से कोई आ सकता है। अभी वक्त है। मरने के बाद आपकी मंजिल तयशुदा है कि हम कहां होंगे। कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कोई मुकाम नहीं बदलेगा। जमीन पर से कोई आपको दुआएं भेजकर आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। कोई आपके लिए देगे बनाकर भेजने के बावजूद भी आपकी मंजिल नहीं बदल सकता। जहां पर जा चुके जो मंजिल थी वहां पर हैं। मैं ये पैगाम आपको याद दिला रहा हूं कि आपको यीशु मसीह को कबूल करने की जरूरत है। मरने के बाद आप यीशु मसीह को कबूल नहीं कर सकते हैं। इस जिंदगी में हमने यीशु को अपनी जिंदगी देनी है जब तक हम इस दुनिया के अंदर हैं। अमीर शख्स जहां पर चला गया, लाजर जहां पर चला गया। उसने, अब्राहम ने कहा कि ना हमारी तरफ से तुम्हारी तरफ, ना तुम्हारी तरफ से हमारी तरफ। फैसला आपका है, चॉइस आपकी है, डिसीजन आपने लेनी है। आप कहां पर जा रहे हैं? मेरा ईमान है कि मैं आसमान पर जा रहा हूं। मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है। मैंने अपनी जिंदगी उसको दे दी हुई है। मैं आसमान पर इसलिए नहीं जा रहा कि मैं बहुत अच्छा हूं। मैं अपने कामों की वजह से नहीं जा रहा आसमान पर। मैं अपने कामों की वजह से जा नहीं सकता आसमान पर। एक ही हस्ती है जो मुझे आसमान पर खुदा की बादशाही में लेकर जा सकती है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। आप भी क्या उसके बेटे यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं? मैं आपको दावत देता हूं कि अपनी जिंदगी आज इस पैगाम के जरिए से यीशु मसीह को दे दें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।